अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, कौम के जानो माल की मुहाफ़िज़ पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो हर तरफ नाकामियां, नाउमीदी और मायूसी ही मायूसी नजर आती है। आज हमें देखना है कि वो कौन है जो वक्त के बहते दरिया में स्याही घोल रहा है। भूख की आग और हसरतों की राख बढ़ती चली जा रही है। हुक्मरानों को आंखों से खुशफहमी की पट्टी उतारनी पड़ेगी। आज कैसे साहब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पुलिस के हकाम जो है उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में इस बजट में मिलने वाली रकूम को किस तरीके से उड़ाया और अवाम को क्या वाकई इन्होंने किसी किस्म का इंसाफ फराहम भी किया कि नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, कल की तरह आज भी प्रोग्राम हमारा जो है वो पुलिस की कारकर्दगी पर है। पुलिस की तरफ से आपने ये बड़ा अच्छा एक सवाल भी किया और इसका जवाब भी खैर आप ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं जरूर इस मामले पर और इस सवाल पर शेयर करूंगा कि पुलिस को क्या मिला और आवाम को पुलिस से क्या मिला। जी, पुलिस को क्या मिला इसके बारे में तो आप कल बड़ी तफसील और डिटेल से बता चुके हैं। कल के प्रोग्राम में जो हमारा पुलिस के हवाले से ही था कि कितने अरब रुपया जो है वो एक साल में पुलिस के हवाले किया गया। 2 खरब और 13 अरब 2 खरब और 13 अरब रुपया जो है वो पुलिस के पास गया। और पुलिस से अवाम को क्या मिला वो मैं चंद बातें सिर्फ गिनवा दूंगा तो उससे साबित हो जाएगा कि पुलिस से अवाम को क्या मिला। पुलिस से अवाम को जो है वो सबसे पहले जो मिला है वो मिला है अदम तहफ़्फ़ुज़, जबकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था। दूसरी बात जो पुलिस से मिली है वो अवाम को मिली है मायूसी। तीसरी बात जो है वो अवाम को मिली है करप्शन और अवाम को मिली है जिल्लत, रुसवाई और इसी तरह के बहुत सारी और करप्शन और ऐसे करप्ट अनासर और ऐसे मामलात जो हैं वो पुलिस की तरफ से अवाम को मिले हैं। अवाम को पुलिस से ये कुछ मिला है दुरानी साहब जी बिल्कुल। और इतना पैसा लेने के बाद 3 अरब रुपया, लगभग 3 अरब रुपया खर्च करने के बाद गवर्नमेंट ने जो खर्च किया है पुलिस के ऊपर, पुलिस की इस्लाह करने के लिए, क्या पैसे से भी किसी की इस्लाह हो सकती है? इस्लाह करने के लिए तो इनको एकेडमीज खोलनी चाहिए और जिनकी इस्लाह करने के लिए इन्होंने एकेडमी बनाई वो थी एलीट फोर्स। एलीट फोर्स की जब इन्होंने इस्लाह की उसके ऊपर भी 90 करोड़ रुपया जो है वो उनकी इस्लाह के ऊपर आया और जब उनकी इस्लाह हो गई तो उनको अपने कोठियों में लगा दिया गया। ठीक है, एलीट फोर्स को एलीट लोगों के ऊपर लगा दिया गया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शेख इमरान बात कर रहा हूँ बहामनगर से। जी शेख साहब फरमाइए। ऐसा भाई क्या हाल है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो है बड़ा टाइम देते हो और कॉल लाइव लेते हो और बाकायदा जो हालात हैं, वाकयात हैं वो जो है आप जो बड़े मोहब्बत प्यार से लोगों को बताते हो, ये आपका बड़ा शुक्रिया है। बड़ी नवाजिश आपकी। और बात ये है कि पुलिस जो है ना जी, अभी 2011 में पर्चा हुआ था लड़की के खिलाफ, तो पुलिस वालों ने झूठा पर्चा काट दिया जी। और वो किसके कहने पे काटा? वो साफियों के कहने पे काट दिया। ठीक, जिलों में प्रेस रिपोर्टर थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब जिसके ऊपर पर्चा हुआ है वो साफी उसकी जो है ना एक्शन साफी ले रहे थे, पुलिस वालों ने पर्चा काट दिया। अब सर ये साफियों जो है ना, साफी जो है ये ठीक नहीं है, जिनकी तालीम भी जो है वो थोड़ी होती है, 5-5, 6-6 पढ़े हुए होते हैं, उसके बाद साफी बन जाते हैं। या तो आप जैसा को जैसे आपकी BA तालीम है या FA या MA, ये भी सर जो है ना इनको चाहिए और पुलिस वालों को चाहिए कि साफी की बात ना माने, मेरिट पे काम करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी अपील है जनाब। बजा फरमाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। इससे पहले भी दुरानी साहब ने कई दफा कहा है कि जो इस तरह की सिफारिशें, इस तरह के मामलात पूरा करते हैं वो सहाफ़ी नहीं होते हैं मेरे भाई। हम उन सहाफ़ियों को सहाफ़ियों में गिनते ही नहीं है। जो सहाफ़ी होगा वो ना तो इस तरह की हरकत करेगा और ना ही
صحافی کبھی کسی کی غلط سفارش کریں گے اور نہ ہی کسی کرپشن کے حوالے سے بات کریں گے جو صحافی ہوں گے. یہ تو پیغمبرانہ پیشہ ہے کیسے صاحب. یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ کبھی اس طرح کا کام کرے, کیونکہ ہم لوگوں کا بیسیکلی کام ہے, جس نے کیسے صاحب آپ اور میں سارا دن ہم لوگ جو ہے وہ اس پروگرام سے ہٹ کے بھی عموماً آپ دیکھیں آپ اور میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں کہ فلاں جگہ کسی غریب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے انصاف پہنچانا ہے یا انصاف دلوانے کے لیے کیا محنت کرنی ہے. آپ سارا دن ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں اپنے رپورٹرز کو, کیمرہ مینز کو, کہ ان کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مجھے پتا چلا, اس بات کو ویریفائی کرو. یعنی ہم لوگ تو اکثر آپس میں ڈسکس کرتے. تو میرے بھیا ہماری تو یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ جو بیچارے مسکین ہیں, جو غریب ہیں, جن کی آواز کوئی نہیں سنتا, کم از کم ان کی آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں. اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں خدا را ان کو صحافی نہ کہیے گا. وہ لوگ دیکھیں نا ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہیں. اس طریقے سے ہمارے شعبے میں بھی کچھ کالی بھیڑے, لیکن کوئی بات نہیں, اچھائی اور برائی چلتی رہتی ہے. کیسے صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈیٹا میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پولیس کو جو بجٹ دیا گیا تھا, پولیس نے اس بجٹ سے بھی 50 کروڑ 61 لاکھ 27 ہزار روپے کی رقم جو ہے صرف ایک سال میں زائد خرچ کر دی. اور یہ 50 کروڑ کی رقم جو ہے اس میں سی سی پی او جو لاہور ہے انہوں نے 8 کروڑ روپیہ, فیصلہ آباد کے جو سی سی پی او ہے انہوں نے 8 کروڑ 56 لاکھ روپیہ, اور گجرانوالہ کے جو سی سی پی او ہے انہوں نے 1 کروڑ 66 لاکھ روپیہ خرچ کیا. یہی نہیں کیسے صاحب, بلکہ آپ دیکھیں کہ پولیس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ جو معطل پولیس افسر آپس میں ان کی ملی بھگت ایسی ہے کیسے صاحب کہ جو لوگ معطل ہو جاتے ہیں جو لائن میں بیٹھے ہوئے, یا وہ لوگ ایسے جو کہ ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہیں, وہ ٹی اے تو تب لیں گے نا کہ اگر وہ باہر کہیں دورہ کرنے گئے, وہاں سے وہ جعلی بل بناتے ہیں ٹی اے کے, اور ٹی اے کی مد میں اور کنوینس لینے کی مد میں کیسے صاحب 40 کروڑ 80 لاکھ روپیہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے وصول کیا, 40 کروڑ 80 لاکھ روپیہ, اور جس کے اوپر اسپیشلی جو ہے نا وہ آڈٹ پارٹی نے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. شوکت بسرا صاحب ویلکم ہمارے پروگرام میں آنے کا, بہت بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پروگرام کڑوا سچ میں آپ کو زحمت دی ہے, آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. آج ہمارا پروگرام ہے پولیس کی کارکردگی کے اوپر کہ پولیس نے پنجاب گورنمنٹ سے کیا لیا اور پولیس سے عوام نے آج تک کیا لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا جو پنجاب پولیس ہے اس کا جو اسٹرکچر چل رہا ہے اس وقت, جو تھانہ کلچر چل رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد اس بات پہ دیتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کے اندر, اور خاص طور سے پنجاب میں. آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی حکومت کی ذمہ داری امن و امان کے حوالے سے چادر چار دیواری کا تقدس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, لوگوں کی جان کا امن و امان کا خیال, لوگوں کی جان کا مال کا خیال کرنا ہوتا ہے. اس وقت پنجاب میں انسیکٹ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے. جب میاں صاحب تشریف لائے, میاں صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کیا کہ پولیس کی تنخواہیں ڈبل کر دی, اور جب پولیس کی تنخواہیں ڈبل ہو گئی اور اس کے آپ آؤٹ پٹ دیکھیے کہ آج ہر تھانہ پنجاب کا سلیٹر ہاؤس بنا ہوا ہے. کوئی مقدمہ آپ بغیر رشوت کے وہاں پہ درج نہیں کروا سکتے. ایون جب مدعی ایف آئی آر درج کروانے آتا ہے اس بیچارے کو شاید ملزم سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے, اس میں ٹاؤٹ پڑھتے ہیں, چکی دلال پڑھتے ہیں, پھر ایس ایچ او صاحب کتاب رسائی ہوتی ہے, وہ ایک پوری چین ہے. اس کے بعد جو کچھ اس آدمی کو کرنا پڑتا ہے, خواہ ایون کہ اس کا کوئی 302 کا مقدمہ درج ہے, اس کا بھی بھائی مر جائے, والدہ مرڈر ہو جائے, اور آج انسیکٹ پنجاب میں کسی قسم کی قانون کی عملداری نہیں ہے. اور جب 4000 پولیس, میں آپ کو اور ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ 3860 لوگوں کی ڈیوٹی صرف عربی شہزادوں کی حفاظت پہ ہے, یعنی کہ خادم اعلیٰ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ تمام پولیس ملازمین جو ہیں اس وقت یا تو رائے ونڈ کے محلوں کا تحفظ کر رہے ہیں یا ان کی فیملی کے, اگر میں نام گن دیتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, آنور ڈاکٹر کیپٹن صفدر, تو ان کی رکھوالی پہ متعین ہے کہ یہ عربی شہزادے ہیں اور خادم اعلیٰ ہیں. اس وقت جب بھی پوسٹنگ ٹرانسفر وہاں پر ہو رہی ہے, خواہ وہ ایس ایچ اوز لگے,
میں آپ کو اپنا ہارون آباد میرا حلقہ ہے اور آپ بلیو کیجئے گا کہ آج وہاں پر رشوت کا ریٹ پہلے سے 2 گنا ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید رشوت کم دے کے لوگوں کے کام ہو جاتے تھے. آج گڈ گورننس کا عالم یہ ہے کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور اس وقت پنجاب کے اندر انسٹ ڈاکو راج ہے. اگر پولیس کی عملداری ہو, ایسا تو ڈاکو راج سکھو شاہی میں نہیں ہوتا تھا میرے بھائی جان. آج پنجاب میں آپ ٹریولنگ راتوں کو ڈاکے پڑتے تھے, آج دن دہاڑے لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, خواتین بیٹیاں جو ہماری ریپ ہو رہی ہیں اور وہاں پر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں. اگر پولیس کا کردار وہاں پر ہو تو آج یہاں پر انجام یہ ہو. پولیس کو الٹا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پر اپنے مخالفین کے خلاف. یا صاحبان نے جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں ہر تحصیل کے اندر, ہر ٹاؤن کمیٹی کے اندر, ہر ضلع کے اندر, آج وہاں پر کسی قسم کی عملداری کا نام نہیں. بسرا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے, اس کے بارے میں تو ہمیں بھی علم ہے, آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے. کیا آپ لوگوں کی اس کے حوالے سے کیا کارکردگی کہ آپ لوگوں نے آج تک اس حوالے سے عوام کو ریلیف دینے میں یا پولیس کے اس تھانہ کلچر کو سیدھا کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں یا اس کے خلاف کو بات کی ہے؟ دیکھیں, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا آئینی رول جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایشوز کو, جو پنجاب کا نمائندہ ہاؤس ہے 10 کروڑ کا پنجاب اسمبلی کہلاتی ہے, تو وہ ایشوز کو سامنے لے کر آئے. آپ میرے بھائی اب مجھے بات بتائیے گا, وہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہنے والے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج بلوچستان کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو 2 دن پہلے انٹرویو سن رہا تھا کہ بازیاب لوگوں کو جو ہے نا وہ برآمد کیا جائے. بھائی سب سے پہلے تو بازیاب کروائے وزیر اعلیٰ صاحب کو, بڑے میاں صاحب, کہ پنجاب اسمبلی جو ایک مقدس ایوان ہے, جب میاں صاحب وہاں تشریف نہیں لائیں گے, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں اپنے مرید سمجھ کے ہمیں دیدار ہی کروا دے وہاں پر آ کے, ہم وہاں پر ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. جب وہ ہماری بات نہیں سنیں گے, اب آپ آج سے جو پچھلا اجلاس تھا, ہم نے آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ کو نمائندہ رائل کا یہاں موجود ہے جو رپورٹنگ کرتا ہے اسمبلی کی, ان سے پوچھ لیجئے کہ وہاں پہ آئی جی بھی موجود, ہم نے دن مقرر کروایا باقاعدہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ابھی آپ کو میں فیکٹس دیتا ہوں کہ ود ان لاہور جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں, جو وہ پہلے سے 3 گنا زیادہ وارداتیں شروع ہو گئی ہیں, جو دن دہاڑے لوگوں کی دکانیں لٹ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی وارداتیں رازنی ہو رہی ہیں. ہم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس باقاعدہ کہا, یہ تو آئی جی کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ ہوم سیکرٹری کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بھائی مجھے بتائیے, آج میں آپ کے سامنے بطور ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج جو آپ بات میری درمیان میں آپ نے لے لی, آپ ایسے کیجئے کہ آپ کا, میں یہ دوسرا پروگرام سن رہا ہوں, پہلا بھی میں نے آپ کو سنا تھا پولیس پہ, اور یقین مانیے میں آپ کی ہمت کی, آپ کی ضرورت کی آپ کو داد دیتا ہوں. اور اصل ایشو یہ ہے, دیکھیں کسی بھی صوبائی حکومت کا, میں یہ نہیں کہتا کہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, مرکز میں ہم یہ کر رہے ہیں, ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں, ہم بھی ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزوں میں لیکنگ کر رہے ہوں. صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس میں مین چیزیں ہیں 3, آپ کی لا اینڈ آرڈر, آپ کی ہیلتھ, آپ کی ایجوکیشن. آج حالت یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے کہ کسی کی جان مال پنجاب کے اندر محفوظ نہیں ہے. چٹی دلالوں کا تھانوں پہ راج ہے, ٹوٹوں کا راج ہے, جو وہاں پر ایس ایچ اوز مقرر ہو رہے ہیں, آپ باقاعدہ تھانوں سے منتلیاں جو ہیں وہ ایک چین کے حساب سے جا رہی ہیں. تو مجھے بتائیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کیا کنٹرول ہوگا؟ اس کے بعد آپ ہیلتھ کو لے لیجئے, آج لوگ کہیں ڈینگی سے مر رہے ہیں, کہیں جعلی ادویات سے مر رہے ہیں, کہیں ڈاکٹر روڈز پر ہے, کہیں اپنا نرسز روڈ پر ہے. ایجوکیشن دیکھ لیجئے, تو پاکستان نوجوان ہمارا مستقبل ہے, وہ نوجوان آج سڑکوں پر موجود ہیں, وہ بچے خوشیاں کر رہے ہیں. میری ایک بات سن لیجیے گا, ایک بات سنیے, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہمارا جو کسان ہے, اگر کبھی آپ ساؤتھ پنجاب کا ہم جو رونا روتے ہیں, جا کے وہاں حالت دیکھیے, ہمارا کسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. اور وہ بھی بات کرتے ہیں لانگ بات. بھائی آپ مجھے بات بتاؤ کہ چیز, اچھا جو چیزوں کا کنٹرول ہوتا ہے اشیاء کا, وہ بھی ڈائریکٹلی صوبائی حکومت کا کام ہے. انہوں نے کہا تھا 1997 کی عام ضروریات زندگی کی چیزوں کا ریٹ واپس لے کر آئیں گے, آج وہ چیزیں بھی 3 گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو میرا ورژن اس میں صرف یہ ہے کہ پنجاب پولیس, اس کا سو موٹو, آج آپ کو سیالکوٹ کا واقعہ یاد ہوگا, یہاں پر پولیس انکاؤنٹر میں کچھ لوگوں کو تو مارا جا رہا ہے جعلی پرچوں میں, کچھ لوگ اور بیچاروں کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے. اچھا شوکت بسرا صاحب,
یہ بتائیے گا کہ میں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق جو ہے 2.13 کروڑ جو ہے وہ پولیس کو دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پولیس والوں نے جو سیاستدانوں کی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر 40 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کنوینس کی مد رسک الاؤنس کی مد میں 3 ارب روپیہ لیا ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ اتنی رقوم لینے کے باوجود پولیس کی کارکردگی زیرو ہے، تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ان پہ دباؤ ڈالتی کہ پولیس راج بنا ہوا ہے، جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں ڈاکو راج بنا ہوا ہے، تو لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ بھائی پچھلے دنوں میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس چیف جسٹس پاکستان سے یہ گزارش کی تھی کہ خدا را آپ 100 موٹو لیں جو آج پولیس پنجاب کے اندر کر رہی ہے۔ وہ تو لے چکے ہیں۔ سنیں، کل جب چیف جسٹس صاحب تشریف لائے یہاں پر، انہوں نے 100 موٹو تو جو چلان سبمٹ نہیں ہو رہے، بھائی اب چلان کے اوپر تو اتنی اسٹرکٹنس دکھائی چیف صاحب نے۔ چیف صاحب سے میں ہاتھ باندھ کے آپ کے لائیو پروگرام میں گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ پنجاب کے اندر جو پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، جہاں پہ جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، جہاں پر پولیس اس وقت انفیکٹ میں سمجھتا ہوں وہ پولیس جو خود محافظ ہونی چاہیے تھی، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ابھی ذرا آپ آئی جی صاحب کے کسی آفس جا کے وزٹ کیجیے گا، یوں لگتا ہے جیسے پوری پاکستان کی سیکورٹی آئی جی صاحب کے آفس کے سامنے لگا دی گئی ہے، باقی کسی کی جان عزیز نہیں ہے۔ آئی جی آفس تو قلعہ لگتا ہے جی، ایک قلعہ لگتا ہے پورا۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا، آپ اس قلعے کے اندر جانے کے لیے جان جوکھوں کا کھیل ہے، تو یہ کیا انسانوں کی جو جان ہے پنجاب کے اندر، جان کی قیمت صرف 5 لاکھ روپے ہے، وہ اگر بیماری سے مر جائے یا بیچارہ کسی پولیس انکاؤنٹر میں مر جائے، تو ہماری گزارش صرف خادم اعلیٰ سے صرف ہاتھ باندھ کے یہ ہے کہ خدا نہ ہم پہ تنقید ضرور کرے مرکز۔ میں کہتا ہوں مرکز کا سب سے بڑا مسئلہ، میں بہت سارے مسئلے ہیں، میں سمجھتا ہوں بجلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں، ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، جہاں ہماری خامیاں ہیں ہمیں دور کرنی چاہیے۔ لیکن آج چونکہ آپ اسپیسیفک پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ چونکہ آپ کا چینل، آپ لاہور میں پھر لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں اویئرنیس زیادہ ہے، ان کی رسائی زیادہ ہے۔ ایجن اگر آپ نے اصل نظارہ دیکھنا ہے نا تو جائیے بہاول نگر ضلع میں، جائیے بہاولپور میں، رحیم یار خان میں، لیا میں، جنگ میں، وہاں پر تو تھانے بھجن سلائٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دیکھیں شوکت بسرا صاحب تھے ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کی بات انہوں نے جو بھی کی ہے وہ جو ہے ناظرین نے بھی سنی ہے، ہمارے بھی سامنے یہ صورتحال ہے کہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں پنجاب کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں۔ اچھا، یہ میں شوکت بسرا صاحب کی اس بات کے اوپر ایڈ یہ کرتا جاؤں کہ میں خود حیران ہوں کہ ایک واحد شوکت بسرا کی ذات ہے، کیا اس کو ہی درد دل ہے؟ کیا شوکت بسرا ہی واحد آدمی ہے جو پنجاب اسمبلی میں بھی آواز اٹھاتا ہے، باہر بھی آواز اٹھاتا ہے؟ یعنی میں نے تو خود کیسے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں بڑا احترام ہے شوکت بسرا صاحب کا، اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ شوکت بسرا صاحب نے ہر جگہ پر پنجاب اسمبلی میں عوام کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے عوام کی بات کی ہے، اور پولیس کے حوالے سے جتنا انہوں نے بولڈ یعنی پنجاب اسمبلی میں سٹیپ لیا اور چیف جسٹس سے اپیل کی اور جو باتیں کی، اب ان باقی ممبران بھی جو ہیں ان کو بھی، یہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کا بھی کام ہے، باقی تمام لوگوں کا وہ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، بسرا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں۔ اور دیکھیں نا شوکت بسرا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% درست ہیں۔ جب ایک معزز ایم پی اے جو کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہے، وہ خود اس بات کے بارے میں کہہ رہے کہ تھانے بکتے ہیں، وہاں سے منتریاں جاتی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا علاقہ ہارون آباد ہے اور وہاں پر جو تھانے کی کرپشن ہے وہ 2 گنا بڑھ گئی ہوئی ہے، یعنی کہ وہاں پر اگر کوئی ایس ایچ او لگتا ہے جو آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے وہاں پر جو ایس ایچ او لگتا تھا اس کو 50 لاکھ لے کر لگایا جاتا تھا، تو اب اس کو جو ہے نا وہ 1.5 کروڑ لے کر لگایا جاتا ہے۔ یہی تو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک معزز رکن اسمبلی جو ہے جو کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہے، جب وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو پھر باقی بات کہہ رہے ہیں پنجاب میں جو حالت ہے کرائم کی وہ کہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ڈاکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کہاں سو رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ اور وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا تو وقت جو ہے حکومت تو دیکھیں جی، میاں صاحب کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب اکیلے کبھی وہاں کبھی وہاں، تو یہ معاملات ان کے چل ہی رہے ہیں۔ تو ایک بس لیکن پرابلم یہ ہے، دیکھیں کل
हमने प्रोग्राम किया कल, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि नून लीग के जो एमपीए थे उन्होंने कहा कि जी मसला ये है कि हमने अवेयरनेस दी, हाजी अल्लाह रखा ने, हमने लोगों को बुलाया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये प्रोग्राम आपका चल रहा है, हम रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं। जी जी बताइएगा। सर इस तरह के हम 5 भाई हैं, एक वाले साहब के हाजी उमरदीन के बेटे हैं 5, और ये गांव तकीपुर में रहते हैं, थाना बाटापुर है। तो एक भाई जो हमारा है ना वो SHO के पास चले जाता है और उसको दूध ले जाता है, देसी घी ले जाता है, वो हुक्का पीता है और हुक्का गोए भी लेके जाता है। और सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहे हैं, बोले बोले। हाँ, तो वो कह रहे थे कि अपना ये सारी चीजें लेके जाता है। तो उसने किसी मौलवी को कहा कि मैंने बाप की खिदमत करनी है। SHO ने मशवरा दिया कि इसके नाम जितनी जमीन है ना वो अपने नाम लगा ले। 5 भाई हैं, वालिद साहब 5 को ही देना चाहता है। वालिद साहब को वो कत्ल करने लगा था, लेकिन वालिद साहब को हमने बचा लिया। तो वो अब वालिद साहब जिंदा है, एंटी करप्शन के दफ्तर में भी गए हैं और जहां भी हमने केस किया सिविल में किया है। और कल DSP साहब आए थे इधर इकबाल शाह थाना मनावा, उन्होंने आके इधर वालिद साहब के मेरे इधर बैठ गया। उन्होंने पूछा कि कितने बेटे हैं, उन्होंने कहा 5, 5 को हमने ये जमीन मैंने दी है। पटवारी को भी कहा था 5 के नाम। वो भाई मकबूल है, मकबूल हुसैन, उसने अकेले अपने नाम। अच्छा भाई मेरे, मैं आपको एक फ्रॉड पकड़ा गया। मेरी बात सुने। पुलिस SHO बाटापुर, ये सारी यहाँ से हमारी जान को बहुत खतरा है। इसको हम तब्दील कराना चाहते हैं, जहाँ मर्जी और जाए, जहाँ मर्जी लगे, हमारी जान छोड़े। अच्छा मोहतरम, मैं आपसे तो इसने बराबर का हिस्सा लेना किया है कि ये जमीन से मैं कब्जा करवा दूंगा। मैं इलाका SHO हूँ तो मुझे आधा बराबर का हिस्सा जो मिल जाएगा। अच्छा मोहतरम मेरी बात सुनिए, सूरत हाल ये है कि जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इसी नंबर पर आप दोबारा फोन करके अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस जो है वो हमें नोट करवा दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मामला जो है इसको सामने लाया जा सके और इस करप्शन को SHO की को खत्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने का। हमारे साथ फैसल साहब ये देखें, ये भी एक करप्शन है कि एक थाने का SHO जो है, मैंने जैसे कल कहा था कि थाने का SHO बादशाह सलामत है। जब बादशाह सलामत रहेगा तो फिर राया तो नहीं रहेगी ना, फिर वो राया के साथ जो मर्जी सलूक करता चले। आपके साथ बहुत सारे मामला जो है और भी इस बजट के हवाले से, पुलिस को क्या मिला, पुलिस ने क्या पाया, क्या खोया, ये सारी बातें आपसे दोबारा चलेंगी। कड़वा सच प्रोग्राम जारी रहेगा। नाजरीन, कड़वा सच प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ हाजिर होते हैं।